आदाब नाजरीन, यूथ फोरम का और एक शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं आपकी मेज़बान उर्वतुल वस्का। नाजरीन, हम डिजिटल दौर में रह रहे हैं, एक ऐसा दौर जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमारे यूथ के लिए ऑनलाइन गैम्बलिंग काफ़ी आसानी से दस्तयाब है। नाज़रीन, कुछ ऐसी मोबाइल ऐप्स हैं, कुछ ऐसे ऑनलाइन कज़िनोज़ हैं या फिर कुछ ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहाँ पे बेटिंग का सिलसिला हमारे यूथ जो हैं उसमें मुलव्वस है, और साथ में ये हमारे यूथ के लिए काफ़ी एक ख़तरा भी ला करती है, क्योंकि गैम्बलिंग और गेमिंग के दरमियान का जो एक फ़र्क है वो कहीं ना कहीं ब्लर हो रहा है। तो ये रिस्क क्या है, किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो हमारा यूथ निभा सकता है इस वबा से निजात पाने के लिए, आइए आज के शुमारे में इसी पर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड यूथ रिस्क, रियलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इस खास मौजू पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में जो मेहमानान जुड़े हैं, नाजरीन आइए उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी आज की मेहमानी खुसूसी सईद सलीद शाह जी। आप अभी बहैसियत DSP हेडक्वार्टर श्रीनगर में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाज़रीन, और दो दोस्त भी हैं हमारे साथ, आइए उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबरा अली जी, आप वीमेंस कॉलेज में अभी ज़ेर तालीम है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए नाज़रीन। और एक नौजवान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है फ़रहुक निहाद जी, आप अभी SP कॉलेज में ज़ेर तालीम है। आप सब मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बगैर देरी किए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं मैम से, और सबसे पहला सवाल जो मेरा रहेगा वो आपसे रहेगा, चूँकि आप इन केसेस को टैकल कर रही है, आप साइबर क्राइम के साथ भी जुड़ी हुई है, और अगर देखा जाए तो ये साइबर क्राइम के अराउंड ही आता है, और किस तरीके के केसेस हैं, किस तरीके का स्नैरियो है, ये सब आपसे वजाहत में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे नौजवानों के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए आप बताइएगा, जहाँ तक इस ऑनलाइन गैम्बलिंग का ताल्लुक है, ये क्या है और किस तरीके का एक संजीदा मसला हमारे आज की यूथ के लिए ये बना हुआ है। देखिए, ऑनलाइन गैम्बलिंग एक साइबर क्राइम है। साइबर क्राइम कोई भी क्राइम है जो डिजिटल स्पेस में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके या इंटरनेट स्पेस में किया जाता है। ऑनलाइन गैम्बलिंग, मान लीजिए एक ऐप आपने डाउनलोड की जिसमें सीधे है कि इट इज़ अ बेटिंग ऐप, and there are multiple apps which are available on say Play Store on any platform. आपने वो डाउनलोड किया, वहाँ है कि मान लीजिए कोई भी गेम पर, मान लीजिए क्रिकेट पर, ठीक है, कि बेट कि हम प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स करके कि कौन जीतेगा कौन हारेगा उस पर हम बेट करते हैं। तो उसमें मल्टीपल लेवल के प्लेयर्स होते हैं जिनकी आइडेंटिटी, दे कैन हाइड देयर आइडेंटिटी, डिस्क्लोज नहीं होती है, क्योंकि आप पर्टिकुलर ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो आप बेट करते हैं। तो उसमें ये भी है कि आपने जैसे 100 रुपये बेट किया, अगर आप जीते तो वो 10 गुना भी हो सकते, 2 गुना भी हो सकते, 10,000 बन गए। नेचुरली जब एक बंदा जो 100 रुपये लगाता है उसका जब अमाउंट 10,000 बन जाता है, एक ग्रीड बढ़ता है, उसे ये लगता है इफ आई वन दिस टाइम मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी मैं आगे भी जीत सकता हूँ। तो वो उसका एडिक्शन का शिकार बन जाता है और वो और पैसे उसमें लगाना शुरू कर देता है। तो दिस ऑनलाइन बेटिंग ऐप इज़ एक्चुअली एन एडिक्शन जो यूथ या आप मान लीजिए किसी भी एज ग्रुप को इफेक्ट कर सकती है, उसको अपनी गिरफ्त में ले लेती है, और इसके सोशल रामिफिकेशंस भी हैं, फाइनेंशियल रामिफिकेशंस भी है, और एक यूथ का ना सिर्फ करियर, ना सिर्फ मेंटल हेल्थ, बट उसकी फैमिली भी तबाह हो सकती है। जी मैम, और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ हमारे जो आज यूथ है हमारे साथ जुड़ा हुआ, उनसे भी कुछ सवाल रहेंगे मेरे इस ऑनलाइन गैम्बलिंग के रिलेटेड। चलिए इनसे भी कुछ सवाल हैं जो हम पूछेंगे, उसके बाद अगर आपका भी कुछ सवाल होगा मैम से, आप भी, क्योंकि एक डिस्कशन प्लेटफॉर्म है, हम डिस्कशन के लिए ओपन करेंगे। बट उससे पहले साबरा, आपसे जानना चाहूँगी मैं, चूँकि जब हम ऑनलाइन गैम्बलिंग की बात करते हैं तो किस तरीके का, क्योंकि यूथ तो ओबियसली वनरेबल हैं, जिस तरीके से मैम ने भी इसकी और जिक्र किया, तो आप ज़रा हमें बताइएगा कि किस तरीके के वनरेबल ग्रुप्स हैं या किस तरीके के रिस्क हैं जो ये अपने यूथ के लिए पोज करते हैं एज ए यूथ। मेनली अगर हम बात करें तो जो एज ग्रुप फ्रॉम लाइक इवन 12 टू लाइक 20 आता है हमारे पास, बिकॉज एक चीज़ जैसे मैम ने भी बात की कि जब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक यूथ में एंटर हो जाती है तो फिर वो लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस करना छोड़ देते हैं, इसी वजह से जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली इसमें इन्वॉल्व है, या प्राइमरीली अगर हम उन यूथ की बात करें जिनमें लो सेल्फ एस्टीम है, बिकॉज दे थिंक कि अगर वो ईजिली पैसे कमाएंगे तो इट विल
somehow boost their confidence levels. Obviously وہ ہے نہیں ریزن اس کا, بٹ دین آلسو لائک پیپل جو یوتھ ہمارے پاس آتی ہے جن میں اگین کانفیڈنس لیول لو ہوتی ہے یا ان کے پیئر گروپ سوشل گروپس اس چیز میں انوالوڈ ہوتے ہیں, تو وہ بھی ایک ولنریبل گروپس اسی کے انڈر آتے ہیں, لائک بیٹنگ یا گیمبلنگ ہو ہمارے پاس. اور پھر اگین جیسے ہم نے آلریڈی میم نے بات کی کہ اس کے جو رسکس پوٹینشیل رسکس ہے وہ فائنینشیل کرائسس ہے, جس میں ہمارے پاس یوتھ دے ٹرن انٹو تھیفٹنگ بھی ہوتی ہے یا پھر ڈیٹ بھی اس میں آ جاتا ہے. تو یہ پوٹینشیل رسکس اور ولنریبل گروپس ہیں. جی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ یہ پوائنٹس جو ہیں آپ کے شیئر کرنے کے لیے. ان پوائنٹس کو ہم اور بھی تھوڑا سا الابریٹڈ وے میں انشاءاللہ میم سے جاننے کی کوشش کریں گے, لیکن اس سے پہلے فاروق آپ کی طرف میرا ایک سوال رہے گا, وہ یہ کہ ہم جس طریقے سے میں نے بھی ذکر کیا, ہم ڈیجیٹل ایرا میں رہ رہے ہیں, ہم سوشل میڈیا کے دور میں رہ رہے ہیں, اور ہم جانتے ہیں کہ جو زیادہ تر یوزرس ہیں وہ یوتھ ہی ہے, مطلب ہم ڈینائی نہیں کر سکتے, یہ اٹس اے پرون فیکٹ. بٹ ساتھ میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے ایز اے یوتھ, یہ جو آن لائن گیملنگ ہے, از اٹ اے ٹریپ اور از اٹ اے چوائس, اور کس طریقے کا, یہاں پہ میں آپ کو اشارہ بھی دوں گی اس بات کی اور, کیونکہ ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں پہ انفلوئنسر کلچر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, ہم کشمیر میں بھی دیکھ رہے ہیں, اور جب ایک کریڈیبل بندہ آپ کے سامنے ان ایپس کو پروموٹ کر رہا ہے تو کیا یہ ٹریپ ہے یا وہاں پہ ایک چوائس ہے, کس طریقے سے وہ بیلنس مینٹین کر سکتے ہیں, آپ ذرا اس پہ. ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک چیز اسٹارٹس ود اے چوائس, لیکن یہاں پر جو ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو یوتھ ہوتا ہے ان کا مائنڈ بہت ہی میلیبل ہوتا ہے, کوئی بھی آئیڈیا ان کے مائنڈ میں ایک بار فٹ ہو گیا وہ آسانی سے وہاں سے نکلتا نہیں ہے. تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں, بڑی لائک بیک اینڈ پہ بڑے مائنڈس بیٹھتے ہیں ان ایپس کے, وہ ان یوتھ کو مائنڈ میں ایک ایسا آئیڈیا سو کر دیتے ہیں جو دھیرے دھیرے جا کے اس کو چوائس لینے کے بجائے ایک ٹریپ بنا دیتا ہے. لائک کیا کرتے ہیں, جیسے آپ نے بولا کوئی کریڈیبل بندہ ہے جس پہ بہت ساری یوتھ اپنا بھروسہ جتاتی ہیں, تو وہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں, ان کو انڈورس کرتے ہیں, اور کیا دکھاتے ہیں اس میں, وہ صرف اس کا فن والا سائڈ دکھاتے ہیں کہ جہاں پہ اس کا پازیٹیو وے کہ 2 دن میں آپ 2 لاکھ 10 لاکھ 1000 1 کروڑ جیت سکتے ہیں, آپ لگژریس لائف افورڈ کر سکتے ہیں, اور باقی چیزیں کہ آج کل ماڈرنٹی ہے جو اسی ٹرینڈ پہ ہی چل رہی ہے کہ آپ بیٹنگ کر لیجئے. تو ایسا کیا ہو جاتا ہے, جو یوتھ ابھی تک صرف اس کو سوچ رہا ہوتا ہے, ایک سائیکولوجیکل فنل افیکٹ کریٹ کر لیتا ہے کہ اب فائنلی جا کے یوتھ اس میں پھنس جاتا ہے, وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کی ارج ہوتی ہے اس کو. تو لیکن اگر ہم بیک اینڈ پہ دیکھیں, وہ جو ارریشنل چوائس یہاں پہ چوز کرتا ہے وہ ایک اسٹرکچرل پریشر کے انڈر وہ کرتا ہے, جو انفلوئنسرز نے ایون ایکٹرز بھی ہمارے اس کو انڈورس کرتے ہیں, انہوں نے ایک پراپر وے میں وہ آئیڈیا کریٹ کیا ہوتا ہے, ان کو لیور کیا ہوتا ہے. تو وہ پھر جب یہ وقت آتا ہے کہ ان کو اب چوز کرنا پڑے, وہ ان کا مائنڈ سیکیور سلپ ہو جاتا ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, ایزیلی اس ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں. تو اگر شارٹ کٹ میں مجھے بولا جائے کہ ایک ویل بیہیورل اینڈ اسٹرکچرڈ مینیپولیٹڈ ٹریپ ہے جس کو ایز چوائس ہم ڈسگائز کرتے ہیں, لیکن دیر از اے ڈفرینس. اصل میں ایک ڈفرینس ہوتی ہے بٹوین گیم آف اسکل اینڈ گیم آف لک. یہاں پر اس گیم آف لک کو بھی ڈسگائز کرتے ہیں ایز گیم آف اسکل, تو وہ سمجھ نہیں آتا ہے یوتھ کو جب تک کہ ان کا بہت بڑا نقصان نہ ہو جائے. وہ فائنینشیل ایسے کرنچ میں چلے جاتے ہیں جہاں سے وہ ایزیلی خود سے باہر نہیں آ جاتے. تو ایز سچ یہ ٹریپ بھی نہیں, ایک اسکیم ہے, پراپر اسکیم جو چلتا ہے. لیکن ٹو بی آنیسٹ ایٹ اسٹارٹ اٹس آر چوائس کہ ہم اس میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. اسٹارٹنگ میں ٹو بی آنیسٹ ایک چوائس ہے, لیکن اس کو ایک مینیپولیٹ کیا جاتا ہے یوتھ کے مائنڈ کو ایسے کہ وہ فائنلی اس ٹریپ میں پھنس ہی جاتا ہے ان ون وے اور انادر وے. اینڈ آئی تھنک یوتھ کا بھی ایک امپورٹنٹ رول اس میں ہے, کیا رسپانسبلٹیز ہیں, اوبیسلی ہم اس پہ بھی بات کریں گے. بٹ اس سے پہلے میم آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ کس طریقے کی فریکوینسی ہے ہمارے جموں اینڈ کشمیر میں, اور کس طریقے کے کیسز سے آپ کیٹر کرتے ہیں, اور کس طریقے کے کیسز ہمارے جموں اینڈ کشمیر میں ابھی آ رہے ہیں جب ہم سائبر کرائم اور آن لائن گیملنگ کی بات کرتے ہیں. دیکھیے آن لائن گیملنگ بہت بڑھ رہا ہے یوتھ میں. انفیکٹ اٹ از لائک آپ مانیے کرائم سنڈیکیٹ ہے, فارمل آرگنائزیشن ہے جہاں پر اس آرگنائزیشن میں لوگ بٹھائے گئے ہیں, ان کو ڈیسکس دیے گئے ہیں ٹو انفلوئنس the youth to fall prey to this betting app. Not just youth, any class of people. It's the aspect of easy money, the use of technology, access to technology, UPI apps, e-wallets, lack of parental control. یہ بہت سارے وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ایک یوتھ آرام سے, آپ کے پاس فون ہے, ڈاؤن لوڈ کر لیا آپ نے بیٹنگ ایپ. For example, he rightly said کہ so many people, your idols endorse betting. ٹھیک ہے, ہو گیا بندہ انفلوئنس, ڈاؤن لوڈ کر لیا ایپ. اب آج کل کی یوتھ محنت میں, آئی ایم سوری ٹو سے, بھروسہ ان کو کم ہے, تو دے بلیو ان دی کانسیپٹ آف ایزی منی. انفلوئنسنگ از آلسو ون ایسپیکٹ آف ایزی منی, کہ کہاں سے ہم آسانی سے پیسہ کمائیں اور ہمیں زیادہ جواب دہی نہ ہو,
اور گھر بیٹھے بیٹھے ہمارا سب کچھ چلے. دین اگین دی ایکسیس ٹو ٹیکنالوجیکل مینس کہ وی پی این بھی اویلیبل ہے. اگر آپ if you're using, if say gambling is banned in this part of the world, you want to still gamble, you use VPN, virtual private network. آپ کی اس میں آئی پی ایڈریس آپ کا اویلیبل نہیں ہے, you can easily download that particular app and go on and gamble. اینڈ دین جب آپ یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ بھائی گیملنگ میں جیت رہا ہوں اور میرے ریمیفیکیشنز کچھ نہیں ہیں, میرا کچھ بگڑ نہیں رہا ہے, تو ایک لت لگتی ہے, ایک ایڈکشن آتی ہے. وہ ایڈکشن آپ کے بیہیویئر کو بھی چینج کرتی ہے. آپ گھر والوں سے ایک دم آئسولیٹ کرنا شروع کر جاتے ہیں, کمرے میں بیٹھنا الگ تھلگ. آپ کبھی ٹو بیٹنگ انکریز کرنے کے لیے آپ چوری چکاری کرتے ہیں, گھر والوں سے پیسے مانگتے ہیں, دوستوں یاروں سے پیسے مانگتے ہیں. سوشل کرائمس بھی اس کی وجہ سے بڑھتے ہیں. اور جب آپ مطلب یو بیکم سارٹ آف trapped in this particular crime, اور آپ کو جب ریئلائز ہو کہ بھائی میں اس کا وکٹم بن چکا ہوں, تب تک بہت دیر ہو جاتی ہے. اور آئی ہیو آلسو سین کیسز جہاں یوتھ ہیو, ینگ پیپل, ناٹ جسٹ ینگ پیپل, ایز ینگ ایز say 30+ have lost 90 lakhs, 1 crore and their savings, مطلب, اور انہوں نے گھر والوں سے, رشتہ داروں سے, محلے داروں سے ادھار لیا ہوتا ہے. پھر then to answer back to the society, I've seen cases where people have just abandoned and ran away. People who have been married, they have abandoned their families and run away because وہ gambling کا شکار ہوئے. اب قرضہ اتنا آ گیا کہ وہ چکا نہیں سکتے. It also, in certain cases, it also causes, جب بندے کو اتنا پیسہ سمجھ. ممی کی چھٹکی, ڈیڈی کی گڑیا, دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں, ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ, ہمیشہ فریش, اس گھر کی بیٹیاں. جی آپ کے پاس 4 کروڑ کا ادھار ہے اور آپ چکا نہیں سکتے ہیں, سوسائڈ لوگ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. تو اس کے ریمیفیکیشنز سیمت نہیں ہے کہ بس سوشل کرائمز تک سیمت ہے, یہ زندگی موت کے فیصلے تک انسان کو لے کر جاتا ہے. سو ون نیڈس ٹو ریئلی تھنک ہارڈ اوور کہ بھئی یہ کرائم ایسا کرائم ہے, یہ سوشل کرائم نہیں ہے, یہ آپ کے فائنینشیلس کو بھی افیکٹ کرتا ہے, آپ کی فیملی کو بھی افیکٹ کرتا ہے, خدا نخواستہ آپ کی لائف کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے. آئی تھنک بہت خوب طریقے سے آپ نے اس چیز کی عکاسی کی کہ خاص کر اگر ہم بات کریں تو ہم اس کو ایز سوشل کرائم خالی دیکھتے ہیں, یا چلو آن لائن اسکیم کے طور پر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے جس طریقے سے میم نے بھی یہاں پر بات کی کہ اس کا ایک سائیکالوجیکل افیکٹ بھی ہے, اس کا آپ کے ذات پر بھی ایک افیکٹ ہے, ایون کہ آپ کے ریلیشنز پہ بھی اس کا ایک افیکٹ ہے. کیونکہ جہاں سے آپ یہ پیسے لا رہے ہیں, اوبیسلی گھر والوں, کبھی کبھی ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں نا کہ آپ گھر والوں سے ہی وہ پیسے ہڑپ لیتے ہیں, یا آپ چوری چکاری کے لیے بھی مجبور ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر میم میں آپ سے جاننا چاہوں گی, جہاں ہم رسپانسبلٹیز کی بات کریں گے, اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے بھی ہماری ہمیشہ کوشش یہ رہتی ہے کہ اویئرنیس ہو. ایک پرابلم بیولڈ تو ہو گئی ہے ہماری سوسائٹی میں, کہیں نہ کہیں اس کو رجحان تو ملا ہے اس چیز کو, اویئرنیس یا ہائی لائٹ تو ہوا ہے یہ کیس, بٹ یہ بھی ہوتا ہے پیرنٹس کا کہ ہمیں کس طریقے سے پتہ چلے گی کہ ہمارا جو بچہ ہے یہ اس میں ملوث ہے. کیونکہ جس طریقے سے آپ نے بھی یہاں پر اشارہ دیا کہ بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے جب تک اس بندے کو خود بھی پتہ چلے, یعنی کہ یہ ہیلپ سیک کرے. تو ایک کیا ارلی آئیڈینٹیکیٹرس ہیں جن سے ہم یہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں, ہمارا پیرنٹ آئیڈینٹیفائی کر سکے کہ یہ جو بچہ ہے میرا یہ اس آن لائن گیملنگ کا شکار ہوا ہے؟ بیہیویئرل چینج از دا فرسٹ اسٹرانگ انڈیکیٹر. آپ کا بچہ جیسے نارملی آتا ہے, اسکول سے آتا ہے, کالج سے آتا ہے, گھر والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے, چائے پیتا ہے, اپنے کام میں ملوث ہو جاتا ہے, لیکن ایک سوشل اینیمل رہتا ہے, مطلب سوشلائز کرتا رہتا ہے. جب بیٹنگ یا وہ کوئی ایسی وبا میں ملوث ہو جاتا ہے تب وہ اپنے آپ کو فیملی سے الگ تھلگ کرنا شروع کر دیتا ہے, کر دیتی ہے. وہ کمرے میں زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ ہم اکیلا پن میں رہیں, ہم دوستوں یاروں کے ساتھ ان سے پیئر گروپ سے دور ہو جاتے ہیں. ان کے فون میں آپ ای والیٹس, یو پی آئیز ڈفرینٹ قسم کے اور ڈفرینٹ ایپس وچ آر آن لائن بیٹنگ ایپس, ان کی تعداد بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. وہ آپ سے پیسے مانگنے لگتے ہیں, دوستوں یاروں سے پیسے مانگنے لگتے ہیں. اور جیسے آپ اگر پیرنٹ ہیں, آپ بچوں کو پاکٹ منی دیتے ہیں, بٹ مور دین پاکٹ منی دے اسٹارٹ آسکنگ یو ہر ہفتے تھوڑا اور پیسہ, کبھی اس رشتہ دار سے. پاکٹ منی کو لے کے بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, بالکل, میرا بچہ جو ہے یہ کہاں پہ یہ پیسے خرچ کر رہا ہے. سو یہ دیکھیے ذمہ داری والدین کی بہت ایٹ اے کروشل لیول, ایک امپریشنیبل ایج,
جیسا انہوں نے کہا کہ فار ایگزامپل شی مینشن این ایج گروپ اپ ٹو 12 to 20. وہ امپریشنیبل ایج گروپ ہوتا ہے, ونربل ایج گروپ ہوتا ہے. اس میں بچہ جو سیکھتا ہے, دیکھتا ہے, سنتا ہے, وہ حرکتیں وہ کرنے لگتا ہے. پیئر پریشر بھی ہوتا ہے. جیسے دیکھیں کوئی پیئر گروپ میں کوئی سگریٹ پینے لگے گا تو دوسرے کو بولے گا چل تو بھی پی لے, کوئی فرق نہیں, ایک کش لگا لے. تو چھوٹا بچہ تھوڑا اس پریشر میں آ کر لیتا ہے. سم ٹائمز ہیونگ دا رائٹ پیئر گروپ از آلسو ویری امپورٹنٹ. ہیونگ رائٹ فرینڈس از ویری امپورٹنٹ. ہیونگ دا رائٹ سوشل سرکل از ویری امپورٹنٹ. اور اس امپریشنیبل ایج پر آپ غلط رستے پر بھی جا سکتے ہیں, صحیح رستے پر بھی جا سکتے ہیں. تو معاشرے کی ذمہ داری ہے, پیرنٹس کی ذمہ داری ہے, ٹیچرس کی ذمہ داری ہے, اس کے دوستوں کی ذمہ داری ہے کہ دیکھنا کہ بچے میں بیہیویئرل چینجز تو نہیں آ رہے ہیں, اس کا رجحان اس کے کریئر سے, پڑھائی سے ہٹ کر کسی اور ڈائریکشن میں تو نہیں جا رہا ہے جو اس کی لائف خراب کر سکتا ہے. سو بیہیویئرل چینجز از دا فرسٹ انڈیکیٹر. اچھا میم, اس میں ویمن کا بھی کچھ رول ہے, کیونکہ ہم یہ آفنلی نیگلیکٹ کرتے ہیں کہ ویمن بھی اس کا ایک پارٹ ہے, بیکاز ہمیں لگتا ہے جب بھی ہم آن لائن گیملنگ کی بات کرتے ہیں تو اونلی مین اور بوائز آر ورنریبل. نہیں, آئی ہیو ہیڈ کیسز ویئر ینگ گرلز ہیو کم ٹو می اسٹیٹنگ کہ ہمارے ساتھ یہ والا ہم بیٹنگ ہم نے کی کیونکہ ان کا بھی رجحان بڑھ گیا, ان دا سینس کہ ایزی منی, ایز آف ٹیکنالوجی. جب یہ دو چیزیں آپ کو دماغ میں ہے کہ مجھے گریڈ ہے, مجھے آسان طریقے سے پیسہ بنانا ہے, محنت نہیں کرنی, اور میرے پاس اسمارٹ فون ہے, ٹیکنالوجی ہے, اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. جی, یہاں پہ بہت امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ ارسپیکٹیو آف جینڈر, آپ کا جو بچہ ہے چاہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے, وہ اس کا شکار ہو سکتا ہے. تو اکاؤنٹیبلٹی دونوں کو ہی دینے کی ضرورت ہے. پیرنٹس کا رول جس طریقے سے میم نے بھی یہاں ذکر کیا, سوسائٹی کا رول, ایون ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کا رول, بلکہ میں یہاں پہ کہوں گی کہ لیکن اس سب میں جو اہم ایک رول ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ پیرنٹل اکاؤنٹیبلٹی ہے, آپ کو سوسائٹل اکاؤنٹیبلٹی ہے, بٹ سب سے اہم اکاؤنٹیبلٹی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی. ایک یوتھ خود کس طریقے سے خود کو اکاؤنٹیبل ہے, کس طریقے سے وہ خود کو سوال کرے کہ میں کس ڈائریکشن میں جا رہا ہوں, کس ڈائریکشن میں نہیں جا رہا ہوں. چونکہ ہمارے ساتھ یہاں پر یوتھ موجود ہیں, ان سے جانیں گے کہ ایک جو انڈیویجول رسپانسبلٹی ہے, یہ جو انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی ہے, یہ کس طریقے سے ہم سم اپ کر سکتے ہیں, کس طریقے کے کردار ایک یوتھ خود کو نبھا سکتا ہے اپنے آپ کو اس ٹریپ سے بچنے کے لیے. دیکھیں, ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا لائف سٹائل ہوتا ہے اس کا ڈائریکٹ کانسیکوینس ہمارے ایکشنز پہ ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے اگر ہمارا لائف سٹائل سیڈنٹری ہے, جو کہ آج کل کی یوتھ کا ہے, تو اس کا ڈائریکٹ جو امپیکٹ ہے وہ ہمارے بیہیویئر اور ایکشنز پہ آ جائے گا. تو پہلی رسپانسبلٹی اور اکاؤنٹیبلٹی وہیں پہ آتی ہے کہ ہم اپنا لائف سٹائل امپروو کریں, ہم اپنے لائف سٹائل میں ہیلدی ہیبٹس کو انکلکیٹ کریں, اور ریئل ہابیز کو, جیسے کہ ہماری کریٹیوٹی ہے, بیکاز یہ ساری جو آن لائن چیزیں آج کل ہماری اس میں آ گئی ہیں وہ ہماری جو کریٹیوٹی ہے اس کو ریڈیوس کرتا ہے. تو ہمارے پاس یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم ریئل ٹائم ہابیز اور کریٹیوٹی کو اپنے لائف سٹائل میں جگہ دیں. اور اس کے علاوہ جہاں پہ ہمارے پاس ایزی اویلیبلٹی آف منی ہے, مطلب آج کل ہمارے پاس, میرے پاس بھی, مطلب ہر ایک کے پاس آن لائن ایپس ہے جس میں پیسے ہیں, تو اٹ از امپورٹنٹ کہ ہم اس چیز کو دیکھیں کہ ہم کہاں پر اور کیسے اپنی منی کو اسپینڈ کر رہے ہیں اور ٹرانزیکشنز کو اسپینڈ کر رہے ہیں. تو اس چیز کے بارے میں اویئر رہنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اس کے علاوہ بھی آج کل ہم ایڈس دیکھتے ہیں, اپارٹ فرام گیمبلنگ, ایسے ورک فرام ہوم پلیٹ فارمس آ گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھ کے پیسے کما لو. بٹ جب میں نے بھی ایک دو پلیٹ فارمس کے پاس میں ایسے ہی ریچ آؤٹ کیا, تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو انویسٹ ہیوج لائک پرٹیکولر سم آف منی, اور اس کے علاوہ آپ کو کچھ پروموشنس کرنی ہوں گی, اینڈ دین یور منی ول بی ڈبلڈ. لیکن یہاں پہ خود کو اویئر کرنا امپورٹنٹ ہے کہ ایسے, کیونکہ اس میں کوئی ریئل ہارڈ ورک نہیں ہے, اور ایسے آپ ایزیلی کیسے آپ پیسے کما سکتے ہو جو کہ مطلب پاسبل نہیں ہے. تو یہ انٹینس ٹورڈز گیمبلنگ. آئی تھنک جس طریقے سے میم نے بھی یہاں ذکر کیا نا کہ وہ شارٹ کٹس نہیں ڈھونڈنے ہیں, ہارڈ ورک پہ بلیو کرنا ہے, لانگ ٹرم گولز پہ ہمیں اپنا فوکس ڈالنا ہے, اور یہی انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کو ریڈیوس کرنا ہے, نہ کہ اپنا فوکس ان چیزوں پہ ڈالنا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس سے ہم خود کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتے ہیں. بہت شکریہ صابرہ ہمارے ساتھ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ شیئر کرنے کے لیے, کیونکہ انسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی بھی ہے. گھر سے زیادہ ایک اسٹوڈنٹ تو چاہے وہ اسکول ہو, کالج ہو, یونیورسٹی ہو, وہاں پر اپنا ٹائم گزارتا ہے. اوبیسلی وہاں پہ پیر پریشر بھی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن جہاں تک انسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی کا تعلق ہے, یا جہاں تک ایک رول کا تعلق ہے کہ انسٹیٹیوشنل رول کیا ہے اس آن لائن گیملنگ کو ٹیکل کرنے کے لیے, اس کو کیٹر کرنے کے لیے, تو فاروق آپ سے جاننا چاہوں گی میں کہ آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں. جیسے کہ آپ نے پہلے ہی بولا کہ ایک اسٹوڈنٹ اپنا ڈیسنٹ اماؤنٹ آف ٹائم دن کا اپنے انسٹیٹیوٹ میں ہی اسپینڈ کرتا ہے, بیٹ کالج, یونیورسٹیز اور اسکولس.
تو ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جو انسٹیٹیوٹس ہے ایک پائیوٹل رول پلے کرتے ہیں ہماری لائف کو شیپ کرنے میں. ہماری جو بھی پوائنٹ انہوں نے بولے, میم نے بولے کہ اویئرنیس کے بارے میں, سارا کچھ یہ انسٹیٹیوٹس مل کر ہمیں سکھا سکتے ہیں. تو بہت سارے پریکٹیکل سٹیپس ہیں جو انسٹیٹیوٹس لے سکتے ہیں ہمیں اس چیز سے, اس نیوسنس سے بچانے کے لیے, تاکہ ہم اس کو افیکٹولی کرو کر سکیں. جیسے کہ کریکولم میں چینج, ڈیجیٹل لٹریسی, جیسے انہوں نے بولا کہ مائکرو ٹرانزیکشنز کے بارے میں, بیہیورل چینج کے بارے میں, جیسا کہ میم نے بولا, ان چیزوں کے بارے میں ایک جنرل ماڈیولز کا ایڈیشن ہونا چاہیے, تاکہ اسٹوڈنٹس کو پتہ چلے کہ ہاں جی یہ جو یہ بیٹنگ ایپس ہیں یہ ورک کیسے کرتے ہیں, ان کا الگوریدم کیا ہوتا ہے پیچھے سے, کہ ہمارے مائنڈ کو ٹریپ کیسے کرتے ہیں, کیونکہ وہ لیور کرنے والی جو وہ ٹریپنگ میکینزم ہے ورک کیسے کرتا ہے. سملرلی جیسا کہ انہوں نے بولا ہے پہلے ہی کہ کچھ پرٹیکولر گروپ اسٹوڈنٹس کے گروپ ہوتے ہیں جو زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں اس میں پھنسنے کے لیے, لائک دے شو سمپٹمس آف انگزائٹی, اسٹریس, ان میں کمپلسو بیہیویئر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے, ان میں فائنانشیل برڈنس ہوتے ہیں, ان میں اکیڈمک پریشر ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں. تو ہمیں ایک نیڈ ہے کہ ایک کاؤنسلنگ سیل اسٹیبلش کی جائے ہر ایک انسٹیٹیوٹ میں, جو ایسے اسٹوڈنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرے, ان پہ ورک کرے, ان کو کاؤنسل آؤٹ کرے. اگر کوئی اس میں اب پھنس گیا ہے ایونچولی, تو اس کو ایک مورل سپورٹ, فزیکل اور مینٹل سپورٹ فراہم کرے, تاکہ وہ اس چیز سے نکلنے میں سفل ہو جائے. سملرلی ایک میم نے بولا کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں, جو آج کل کے ہماری جنریشن والے پیرنٹس ہیں, جو ہمارے پیرنٹس ہیں, ان کو زیادہ نوہم نہیں ہے اس کے بارے میں. اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں آج کل کا یوتھ, کیا ایزیلی ان کو بفول کر لیتا ہے, ماما پاپا پیسے چاہیے اس چیز کے لیے, وہ ٹرولی ان کو اکاؤنٹیبل, لائک دے آر ناٹ اکاؤنٹیبل ان اینی وے ٹو دا پیرنٹس, اور وہ ایزیلی ان کو فول کرتے ہیں, وہاں بھرنا ہے فی, یہاں بھرنا ہے فی, تو وہ پیسے لے لیتے ہیں. تو ایک پراپر انٹریکشن, ایک کیمپینس چلنی چاہیے جہاں پہ پیرنٹس کو یہ سکھایا جائے کہ آپ کو کن سمٹمس کے لیے لک آؤٹ کرنا ہے آپ کے وارڈ میں جو ڈیولپ ہو رہے ہیں ابھی, تو ان کے لیے. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا وارڈ انوالو ہے, تو اس کو رپورٹ کیسے کرنا ہے, دیر شوڈ بی اے پراپر رپورٹنگ میکینزم. کسی کو نہیں پتا ہے, ایون 90% پیرنٹس جو آج کے, ان کو نہیں پتا ہے کہ اگر ہمیں یہ والے سمٹمس ملے اپنے بچے میں, تو اس کو ہمیں رپورٹ کیسے کرنا ہے. سملرلی کیا ہونا چاہیے, ابھی ہمیں انسٹیٹیوٹس ہے وہ پراپرلی کولیب کرنی چاہیے, جیسے کہ سائبر پولیس کے ساتھ, نان گورنمنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنس کے ساتھ, اور پیریوڈیکلی کچھ کیمپس اسٹیبلش کرانے چاہیے ود ان دا انسٹیٹیوٹس, جہاں پر وہ ہمیں ایک جنرل آئیڈیا ڈسمنیٹ کیا جائے سارے اسٹوڈنٹس میں کہ یہ ٹریپنگ میکینزم کیا ہے, ہمیں ٹریپ کیسے کرتا ہے. مور اوور اگر ہم سنگلی ان اسٹیپس کو لیں تو آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے فیوٹائل ایکسرسائز. اگر ہم ان کو سنگلی, ایک ہالسٹک اور انٹیگریٹو اپروچ کی ڈیمانڈ کرتا ہے یہ جو ابھی یہ نیو سینس بڑھ رہا ہے, تو یہ سارے اسٹیپس ہینڈ ان ہینڈ جانے چاہیے, تبھی جا کے کوئی ایک افیکٹو ہمیں کوئی رسپانس مل سکتا ہے کہ یوتھ اس کی اور نہ جائے زیادہ زیادہ. تو مجھے لگتا ہے ہاں انسٹیٹیوٹس کا بہت واسٹ رول ہے, بٹ ہاں انسٹیٹیوٹس مور اوور کیا کر سکتے ہیں, ہیلدی آلٹرنیٹیوز پرووائڈ کر سکتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ آئیڈل مینس مائنڈ از ڈیولس ورک شاپ. تو ابھی زیادہ تر جب وہ گھر جا کے بیٹھتے ہیں تو ان کو زیادہ تر کسی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں کرتے ہیں, تو مے بی دیز آر دا آلٹرنیٹیوز وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں, اور جس سے اسٹوڈنٹس سے باہر آ سکے. اور فاروق, میں یہاں پہ اور ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی ہماری آڈینس کے لیے. ہماری جو آج کی یوتھ ہے, ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ چونکہ میری انٹریکشن کافی سائیکالوجسٹ سے رہتی ہیں, جب ہمیں اسٹوریز وغیرہ بھی کرنی ہوتی ہیں, تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جو آج کی یوتھ ہے وہ بورڈم کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے وہ ان کو نہیں پتہ ہوتی ہے. مطلب وہ ویلے رہیں گے تو ان کو لگے گا کہ ہاں ہم یہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, لیکن آپ صحیح یوٹیلائز کرو اس ٹائم کو, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایون اگر آپ آئیڈیل بھی رہ رہے ہیں, ایون اگر آپ بور بھی ہو رہے ہیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ نہیں جی آپ اسکرال ہی کرتے رہو, آپ سوشل میڈیا پہ آپ وہ ایون جو ریئل ٹائم انٹریکشنز ہوتی ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ, وہ آپ بیلڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پیرنٹ کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے, وہ ورکنگ ہے, آپ کو وہ ٹائم نکالنا ہے. یو ہیو ٹو کریٹ دیٹ اسپیس فار یور سیلف. ایون آپ کے دوستوں کے ساتھ آپ یہ چیز شیئر کر سکتے ہو, یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں اس ٹریپ میں پھنس گئے ہو, آپ سیکھ کیجیے ہیلپ, بہت جلدی ہی آپ سیکھ کیجیے ہیلپ. اب یہ نہ سمجھے کہ میں اس میں اب پھنس گیا ہوں یا میرے کو اتنا ڈیپٹ اب ہے تو اب کہاں سے میں ادا کروں. اور اوبیسلی جس طریقے سے آپ نے بھی کہا کہ ایک ہولسٹک رسپانسبلٹی ہے, اس میں انڈیویجولس بھی آتے ہیں, سوسائٹی بھی آتی ہے, اور اوبیسلی ہمارا جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی آتا ہے. تو کس طریقے کا رول وہ نبھاتا ہے, میم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ سائبر کرائم ڈپارٹمنٹ کی بات کریں یا پولیس ڈپارٹمنٹ کی بات کریں, تو ان کا کس طریقے کا ایک رول ہے ہماری سوسائٹی میں, اور کس طریقے کی رسپانسبلٹی, کیونکہ اوبیسلی جو فریکوینسی آف کیسز ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہیں, تو کس طریقے سے آپ بھی ایک تیار ہو رہے ہیں, یا کس طریقے کی اسٹریٹجیز ہم نبھا رہے ہیں اس مدعے میں. دیکھیے, جب بھی کوئی یوتھ یا کوئی بھی انسان ملوث ہو کسی بھی سائبر کرائم میں, سوشل میڈیا کرائم, فائنینشیل فراڈس یا آن لائن گیمبلنگ کی بات کریں, اف یو آر اے وکٹم آف سے آن لائن گیمبلنگ, تو دا فرسٹ اسٹیپ از ٹو ریچ آؤٹ ٹو دا کنسرنڈ اتھارٹیز. سائبر پولیس اسٹیشن کشمیر شری نگر میں ہے, شیرگڑھی تھانے کے اوپر, آپ واک ان کر سکتے ہیں. وہاں ایک آل انڈیا ہیلپ لائن نمبر ہے 1930,
آپ اس پر کال کر کے اپنی گریوینس رپورٹ کر سکتے ہیں. ایک ویب سائٹ ہے آل انڈیا پورٹل www.cybercrime.gov.in, جہاں پر آپ جا کر اس ویب سائٹ پر لاگ ان کر کے اپنی پرٹیکولر کمپلینٹ کو لانچ کر سکتے ہیں, وچ ول بی ری ڈائریکٹڈ ٹو دا کنسرن نوڈل آفس کسی بھی اسٹیٹ کی, اینڈ دین اس پر ایکشن ہوتا ہے. آپ کو اکنالجمنٹ نمبر دیا جاتا ہے, ایک IO بٹھایا جاتا ہے آپ کے کیس پر, اینڈ دین وی فردر ورک ٹو ایکسپیڈائٹ دا پروسیس. بٹ فرسٹ اسٹیپ آپ سے شروع ہوتا ہے. اگر آپ چپ رہیں گے تو آپ وکٹم بنتے جائیں گے اینڈ اٹس اے ویشیس سرکل. آپ پیسے دے رہے ہیں, لے رہے ہیں, دے رہے ہیں, لے رہے ہیں, گریڈ بڑھ رہا ہے, ایزی منی ایکسیس ہے, پیرنٹل کنٹرول نہیں ہے, تو یہ ویشیس سرکل کنٹینیو ہوگا. تو میم آپ کی کیا میسیج رہے گی ہماری آڈینس کے لیے آخر پر؟ میں آڈینس کو یہی بولنا چاہوں گی, کبھی بھی کسی بھی کرائم میں وہ ملوث ہوں, کسی بھی کرائم کا وکٹم بنے, تو انسٹنٹلی دے شوڈ رپورٹ ٹو دا کنسرنڈ اتھارٹیز. دے شوڈ ناٹ ویٹ. آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے, آپ آواز اٹھائیے, آگے آئیے. پولیس از دیئر ٹو ہیلپ یو. وی ول ہیلپ یو ان دا بیسٹ پاسبل وے. بہت بہت شکریہ میم آپ کا ہمارے ساتھ آج جڑنے کے لیے اور امپورٹنٹ پوائنٹ شیئر کرنے کے لیے. ہمیں امید ہے کہ ہمارے ناظرین نے یہ جو ہمارا آپ نے شیئر کیا, ویب سائٹ شیئر کیا یا نمبر شیئر کیے, وہ نوٹ کیے ہوں گے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, کیونکہ یہ یوتھ کی آواز ہی ہے. اس ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہم یوتھ کو پروموٹ کرتے ہیں, یوتھ کی آواز کو پروموٹ کرتے ہیں, اور بہت اچھا مجھے لگا کہ ایک تھاٹ کلیئرٹی کس طریقے سے ہے. اوبویسلی آپ ہی یوتھ ہیں جو اپنے پیئرز کو انفلوئنس کریں گے اور بیٹر طریقے سے انشاءاللہ انفلوئنس کریں گے. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے. ناظرین ہماری بھی کوشش یہی تھی کہ اویئرنیس ہو, کیونکہ اویئرنیس کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور ناظرین ہم سب کو اکٹھے مل کر اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ وبا جو ہے ہماری سوسائٹی سے اس میں ہم نجات پا سکیں. ناظرین اگلے شمارے میں ملاقات ہوگی پھر ایک نیا موضوع لے کے. تب تک کے لیے ہم اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.